का एक अहम हिस्सा हमारा अदब है। कम किताबों में ज़ाती बसीरत का इजहार मिलता है। उस्तादों के घरों के दरवाजे तालिब इल्मों के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। कहानी को पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई भी किताब मुकम्मल किताब नहीं होती है। उर्दू और हिंदी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एक दूसरे से नहीं है। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत के यही असबाब थे। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम किताबों की दुनिया में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस अहद के मशहूर अदीब व दानिश्वर प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की किताब जिसका नाम है नया उर्दू अफसाना, मबाहिस, तज़्ज़िया और मसाइल। और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं बहुत ही मशहूर अदीब व दानिश्वर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी साहब। सर, इस प्रोग्राम में मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस किताब के ऊपर प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी से मुफस्सल गुफ्तगू करें, मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस किताब के बारे में आपको कुछ बता दूँ। ये किताब दिल्ली उर्दू एकेडमी से शाये हुई है। कुछ साल कबल दिल्ली उर्दू एकेडमी ने नया उर्दू अफसाना के उन्वान से एक बहुत बड़े सेमिनार का इनेकाद किया था जिसमें 22 अफसाना निगारों को बुलाया गया था और उन अफसाना निगारों ने अपने अफसाने पेश किए थे और 22 तज़्ज़िया निगारों ने उन अफसानों का तज़्ज़िया किया था। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग ने उन तमाम अफसाना निगारों के अफसाने और तज़्ज़िया निगारों के तज़्ज़िये बड़ी खूबसूरती के साथ इस किताब में पेश किया है। तो आइए हम गुफ्तगू करते हैं प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी से इस किताब के हर मौजू के ऊपर। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नया उर्दू अफसाना क्या है? जब हम नया उर्दू अफसाना कहते हैं तो हमें यह भी जानना चाहिए कि पुराना उर्दू अफसाना क्या है, और उससे पहले एक और चीज़ जाननी चाहिए कि अफसाना क्या है। तो उर्दू या दुनिया के किसी भी लिटरेचर में फ़िक्शन एक चीज़ होती है। फ़िक्शन राइटिंग कहते हैं उन तमाम राइटिंग्स, तमाम तहरीरों को कि जिसके अंदर कहानी का उन्सुर, कहानी का एलिमेंट शामिल होता है। पुराने ज़माने में दास्तानें या फीबेल्स या रोमांसेस, उसके अंदर भी फ़िक्शन का उन्सुर शामिल होता था। लेकिन अब मॉडर्न फ़िक्शन में नावल को और अफसाने को शुमार किया जाता है। नावल ज़ाहिर है कि जैसा कि हम सब लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको बरतते हैं कि एक तवील कहानी होती है जिसके अंदर ज़िंदगी का पूरा शऊर पेश करने की कोशिश की जाती है और एक या एक से ज़्यादा लोगों के तकरीबन पूरी ज़िंदगी के हालात उसमें किसी न किसी कहानी के रूप में बयान किया जाता है। इसके बरखिलाफ़ जब पिछले 100-150 साल में पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ा और लोगों की मसरूफियात बहुत बढ़ गई तो लोगों के पास फुर्सत कम हुई, तो कोशिश ये की गई कि एक ऐसी सिनफ़ अदब को ईजाद किया जाए कि जिसमें मुख्तसर वक्त में अपनी बात कह दी जाए। तो उसके लिए ये शॉर्ट स्टोरी के नाम से, जिसको अफसाना हम कहते हैं, हिंदी वाले कहानी कहते हैं, ये कहानियाँ लिखी जानी शुरू हुई। तो गोया के फ़िक्शन की सबसे प्रिसाइज़ और छोटी सिनफ जो है वो अफसाना है। और नया अफसाना और पुराने अफसाने में बुनियादी फ़र्क ये है कि पुराने अफसाने में उर्दू के हवाले से अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ अफसाना शुरू करने वालों में प्रेमचंद हैं पहले, या सज्जाद हज़रत यल्दरम हैं, या फ़र्ज़ कीजिए कि सुदर्शन हैं, या इस तरह के बाज़ रोमांटिक नावल निगार हैं, न्याज़ फतेहपुरी वगैरह हैं। वो लोग रवायती अंदाज़ में, ट्रेडिशनल अंदाज़ में कहानियाँ बयान किया करते थे और पूरी कोशिश होती थी उनकी कि वो रियलिज़म के तस्वुर से दूर न जाएं। दुनिया जैसी है, जैसी नज़र आती है, जैसा हम उसका मुशाहिदा करता है, जैसे हम दुनिया के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उन तमाम चीज़ों को मीनो अन उसी तरीक़े से पेश कर दिया जाए। वक्त के साथ साथ लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया कि नहीं, जो लोग आपको अफसाने में या नावल में मिलते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर इतने सीधे साधे नहीं होते दुनिया के लोगों की तरह से। दुनिया के लोग भी बहुत सीधे साधे नहीं होते। हो सकता है ज़ाहिर में कुछ और नज़र आते हों, अंदर कुछ और सोचते हों, ज़बान पे कुछ और बात रहती हो, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता हो, उनकी साइकोलॉजिकल गुत्थियाँ कुछ और हों, उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हों, दुनिया की कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो दिखावे में अच्छाई और बेहतर आदमी होने का सबूत दे रहे हैं, लेकिन अंदर से वो उतने बेहतर आदमी नहीं हैं। इन तमाम बातों को कवर करने के लिए नया अफसाना आया जिसका मकसद ये था कि कैरेक्टर्स को और कहानी के पुरानी मिजाज को इंसान के ज़ाहिर, बातिन, एक्सटर्नल और इंटरनल हर तरह के एक्सप्रेशन को
کیپچر کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس استعمال کی گئی. مثال کے طور پر کریکٹر کو چینج کر دیا گیا، پلاٹ کو توڑ دیا گیا، ٹیکنیک میں شعور کی رو جسے کہتے ہیں اسٹریم آف کانشسنس وغیرہ کی ٹیکنیک لائی گئی، فلیش بیک کی ٹیکنیک میں کہانی بیان کی جانے لگی. غرض یہ کہ اس طرح کے تجربے جہاں بھی ہوئے ہیں، جہاں آج کے ماڈرن انسان کی پیشکش کے لیے، اس کو پراپرلی پیش کرنے کے لیے، اس کو پوری طرح افسانہ نگار اپنی گرفت میں لینے کے لیے ایٹیچیوڈ اختیار کرتا ہے، اس طرح کے افسانے جو ہوتے ہیں وہ نیا اردو افسانہ کہلاتے ہیں. لیکن ایک اور نقطہ بتاؤں کہ اسی ٹیکنیک میں ایک ٹیکنیک یہ آئی کہ ایک کہانی تو ہوتی تھی پرانی ریئلسٹک، اور دوسری کہانی ہوتی ہے سمبولک، علامتوں میں، اشاروں میں، کنایوں میں، کسی اور بات کے حوالے سے کوئی بات کہنے کے، فیبلز میں، متھ میں تو بات کہنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس طرح کی ٹیکنیک بھی علامتی افسانے کی، تجریدی افسانے کی، پلاٹ لیس کہانیوں کی نئے افسانے میں آئی. یہ بات میں نے اخیر میں آپ سے اس لیے کہی کہ پرانا افسانہ جو ریئلسٹک ہوتا تھا، پورے سچے واقعات کو پیش کرتا تھا، اس میں کسی انٹرپریٹیشن کی، کسی تشریح کی، کسی سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس میں اس لیے ضرورت پیش آئی کہ اس میں سمبلز ہوتے ہیں، اس کو ڈیہائفر کرنے کی ضرورت ہے وغیرہ. تو اس لیے بہت خوبصورت وضاحت کی ہے آپ نے. اب ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں کہ اس کتاب کی اہمیت اور معنویت کیا ہے علمی اور ادبی دنیا میں. بھائی یہ کتاب جو ہے وہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس طرح کی کتابیں رائٹرز لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں یا میں کوئی کتاب لکھتا ہوں تو اس کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیپرز یا اپنے آرٹیکلز جو ہیں اس کا کلیکشن چھاپتے ہیں، وہ کتاب بن جاتی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ پروجیکٹ بنا کر کے ہم کام کرتے ہیں. جیسے کسی خاص اردو کی صورتحال پہ پوری کتاب لکھی گئی، اردو غزل پہ پوری کتاب لکھی گئی، اردو افسانے پہ پوری کتاب لکھی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو آپ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار لگاتار کہانی بیان کرتے ہیں اور پوری کتاب 100 پیج کی، 200 پیج کی، 400 پیج کی بن جاتی ہے. اس کتاب کی یونیکنیس یہ ہے، انفرادیت یہ ہے کہ یہ کتاب اس طرح سے تیار نہیں کی گئی ہے. یہ کتاب دراصل ایک سیمینار کی رپورٹ ہے، اور سیمینار کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے، پرٹیکولر ٹاپک دیا جائے، اس پر لوگ آ کر کے اپنے اپنے پیپرز پڑھیں، ان پیپرز پر ڈسکشن ہو، ڈسکشن کے نتیجے میں اعتراض ہو، جھگڑے ہوں، کچھ نتیجہ نکالا جائے، صدر صاحب اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. یہ سب باتیں ہوتی ہیں زبانی اور گم ہو جاتی ہیں. ادھر پچھلے 10-15 برسوں میں کوشش کی رائٹرز نے اور سیمینار کرنے والوں نے کہ بھائی ان چیزوں کو ضائع نہ کیجئے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ٹریڈیشنل بک میں اس طرح کی چیزیں نہیں آ پاتی ہیں، جس طرح کی بحثیں، جس طرح کی گفتگو، جس طرح کی باتیں سیمینار کے پیپرز میں آ جاتی ہیں. اس لیے سیمینار میں جو چیزیں پڑھی جائیں ان کو کتابی شکل میں بھی چھاپیے. اس کتاب کا نام بڑا دلچسپ نام ہے، نیا اردو افسانہ، انتخاب، تجزیہ اور مباحث. اس کتاب میں اس عنوان کے حوالے سے کس طرح کی بحث جو ہے وہ وجود میں آئی ہے؟ بھائی اس عنوان کے حوالے سے نہیں، جس طرح کی بحثیں اس کتاب میں شامل ہیں ان بحثوں کی وجہ سے اس کتاب کا نام اس طرح رکھا گیا کہ مینلی تو اس کا نام ہوا نیا اردو افسانہ، اور سب ٹاپکس، سب کلاسیفیکیشن اس کا جو ہوا وہ یہ کہ انتخاب بھی ہے، یہ بحثیں بھی ہیں اس کے اندر، رودات بھی ہے اس کے اندر. یعنی جو مضامین وہاں پڑھے، سیمینار میں پڑھے گئے، وہ مضامین اس میں شامل کیے گئے ہیں. جو افسانے اس سیمینار میں پڑھے گئے تقریباً 22، وہ 22 کے 22 افسانے پڑھے گئے، لکھے گئے، شامل کیے گئے. اور وہ 22 افسانے صرف سنانے کے لیے اور تفریح کے لیے نہیں پڑھے گئے، بلکہ ہر افسانے کو کسی بڑے کرٹک کے پاس یا نقاد کے پاس بھیجا گیا اور اس سے یہ کہا گیا کہ اس کو غور سے پڑھ لیجئے. سیمینار میں سننے کے بعد آپ ٹھیک سے بات نہیں کر پائیں گے، اور اس کو سوچ کر کے اس کے بارے میں اپنا ریئیکشن لکھ کے لائیے. تو چنانچہ اس کو تجزیہ آپ کہتے ہیں. تو وہ تجزیہ کر کے یا وشلیشن کر کے یا اس کی تشریح کر کے وہاں لے کے آیا. تو ایک افسانہ پڑھا گیا، اس افسانے کا تجزیہ پڑھا گیا، پھر دوسرا پڑھا گیا، پھر اس کا تجزیہ پڑھا گیا. تو افسانے تو یہ ہوئے، انتخاب یہ ہوا، بحث یہ ہوئی، اور جو مباحث کی تفصیلات ہیں
وہ یہ ہے کہ اس پر گفتگو کیا کیا ہوئی. عام طور پہ سیمینار میں پڑھے جانے والی چیزیں چھاپ دی جاتی ہیں، تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ افسانے چھاپ دیے جاتے، ان پر لکھے ہوئے آرٹیکلس اور مضامین چھاپ دیے جاتے. اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس پہ جتنی بحثیں ہوئی تھیں، رام لال نے کیا کہا اور شمس الرحمان فاروقی نے کیا کہا اور صدیق الرحمان قدوائی نے کیا کہا، وہ تمام باتیں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والا لکھتے وقت ان باتوں کو نہ پیش کر سکے آسانی سے، لیکن بات سے بات نکلتی ہے تو کوئی نقطے کی بات آ جاتی ہے، اس لیے وہ تمام باتیں نقطے کی اس کے اندر آ گئی ہیں اور ان افسانوں پہ اس بہانے سے بہت اچھی گفتگو ہو گئی. بہت خوب قاسمی صاحب. مضامین کچھ سیمینار کے مضامین ہوتے ہیں جو چھپتے ہیں، کچھ رسائل میں چھپتے ہیں اور کچھ کتاب میں چھپتے ہیں، تو ان تمام مضامین کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ان تینوں موضوعات کی نمائندگی یہ کتاب کر رہی ہے. ٹھیک تو آپ کے سوال میں آپ کا جواب چھپا ہوا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہے کہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی فیلڈ میں، فرض کیجئے کہ اکنامکس میں یا پولیٹیکل سائنس میں یا سوشیولوجی میں یا لٹریچر میں، دو طرح کی چیزیں چھپتی رہتی ہیں. اکانومک اینڈ پولیٹیکل ریویو کے نام سے ایک میگزین چھپتا ہے، ٹھیک ہے نا، سیمینار کے نام سے ایک میگزین چھپتا ہے، مختلف چیزوں کے نام سے مختلف میگزین چھپتے ہیں. جو چیزیں چھپتی رہتی ہیں آرٹیکل کی شکل میں، پیپرز کی شکل میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ اوقات میں، مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے مختلف طریقے کے نتیجے نکالے، ریسرچز کی، اور لوگوں کے سامنے وہ چیزیں آئیں. لیکن اس کو کتابی شکل اس لیے حاصل نہیں ہو سکی کہ اس کو فرض کیجئے وہ 40 صفحے کا یا 30 صفحے کا یا 10 صفحے کا مضمون، تو کتاب تو بنے گی نہیں اس کی. جب وہ کبھی کتاب کی صورت میں وہ چیز آتی ہے تو لوگ سنجیدگی سے اس کو پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں. تو میں دو لفظوں میں کہوں گا کہ سیمینار جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے ادب کی کہانی ہوتے ہیں، گزرتے ہوئے ادب کی کہانی ہوتے ہیں. ہم یوں ہی تبصرہ کرتے ہوئے رننگ کمنٹری ہوتی ہے، لٹریچر کے اوپر رننگ کمنٹری ہوتی ہے ایک طرح سے. مضامین جو چھپتے ہیں وہ غیر روایتی قسم کے خیالات ہوتے ہیں، لیکن وہ خیالات پوری طریقہ سے کسی ٹرینڈ یا ٹینڈنسی کو بنانے میں، کسی روایت کو بنانے میں رول پلے نہیں کرتے. لیکن جب ان چیزوں کو روایت کی شکل حاصل ہو جاتی ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو پھر انہی چیزوں کو کتابی شکل میں شائع کرتے ہیں. پروفیسر گوپی چند نارنگ نے اپنے 2 سیمینار اس طرح کے کرائے، یوں تو بہت سے سیمینار انہوں نے کرائے. ان دونوں سیمیناروں میں افسانے سے متعلق ایک تو پرانے افسانے پہ کرایا تھا، اردو افسانہ روایت و مسائل کے نام سے، اور دوسرا سیمینار یہ کرایا تھا. اتفاق سے یہ دونوں سیمینار دلی اردو اکیڈمی کے تحت ہوئے تھے. انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم ان تمام بحثوں کو اور ان رننگ کمنٹریز کو بھی ضائع نہ جانے دیں اور ایک کتابی شکل میں لے آئیں، تاکہ آگے کے سمجھنے والے، پڑھنے والے کو پتہ چل سکے کہ آج افسانے کا ٹرینڈ ہے کیا. ہندوستان کے 22 رائٹر اگر جمع ہو رہے ہیں اور ان پر 22 کریٹک اگر جمع ہو رہے ہیں، اور ان 22 کریٹک کے علاوہ دوسرے جو بہت بڑے مستند قسم کے نقاد ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، تو مختلف جنریشن کے لوگ اس آج کے لکھے جانے والے افسانوں کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بات اجازت ہو تو اور کہوں میں، وہ یہ کہ جس زمانے میں یہ سیمینار ہوا تھا وہ بڑا ٹرانزیشنل پیریڈ تھا، عبوری دور تھا. عبوری دور یہ تھا کہ سن 1936 تک تو اردو میں بھی اور ہندی میں بھی زیادہ تر ٹریڈیشنل قسم کی کہانیاں اور فکشن لکھے گئے. 36 اور 35 میں پروگریسو رائٹرس موومنٹ آیا. اس نے کوشش کی کہ صاحب ہمارا پورا لٹریچر جو ہے وہ فیوڈل کلاس کی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ عام پبلک، صفائی کرنے والا، مزدوری کرنے والا، کسان، کھیتوں میں پسینہ بہانے والا، مزدوری کیا کہتے ہیں فیکٹری میں کالا بھجنگ بنا ہوا محنت کرنے والا، ان لوگوں کی زندگی بھی آنی چاہیے. تو جب یہ سب مسائل آئے تو ترقی پسندوں نے کہا کہ ان کی زندگی بھی امپورٹنٹ ہے. اسی طریقہ سے 2 فلان لمبی سڑک، اس میں غریب لوگوں کے بارے میں کہانی پیش کرنے کی کوشش. اس کے بعد پھر پارٹیشن ہو گیا. پارٹیشن کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے ہاں ماڈرنزم کی تحریک آئی، جدیدیت کی تحریک آئی. جب جدیدیت کی تحریک آئی تو جدیدیت ادب میں 2 طرح سے داخل ہوئی. شاعری میں تو ایک الگ اثر ہوا اس کا. افسانے میں جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ کھلے ڈھلے انداز میں بات کرنے کے بجائے
ہمیں ڈھکے چھپے اشارے کنائے میں بات کرنی چاہیے. ادب بڑا وہی ہوتا ہے کہ جو اشارے کنائے میں اپنی بات کرتا ہے تاکہ اپنے زمانے کے بعد بھی اس کے کچھ معنی سمجھے جا سکیں. چنانچہ علامتی افسانے، تجریدی افسانے، اسطوری افسانے لکھے جانے لگے. 8-10 برس 70 سے لے کر کے 80 تک کا زمانہ جب گزر گیا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ تو پرانی کہانی جو تھی ہماری، روایتی کہانی، روایتی بیانیاں، نیریشن پہ چلنے والی کہانی، حقیقت پسند کہانی، وہ تو کھو گئی. تو صرف علامت ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. قاری جو پڑھنے والا ہے اسے دور ہو گیا ہے. تو اس زمانے میں یہ افسانہ کتاب چھپی جس کے اندر روایتی کہانی بھی تھی، علامتی کہانی بھی تھی، اس کی معنویت پر بھی غور کیا گیا، اس کی ریلیونس پہ بھی غور کیا گیا. یہ معنویت ہے اس کی. سر اس کتاب میں بہت خوبصورت 22 تجزیوں کو بھی شامل کیا گیا. اردو تنقید میں تجزیے کی کیا اہمیت ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی اہمیت کا ذکر کروں، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ تجزیہ ہے کیا بلا. تو تجزیہ انگریزی میں کہتے ہیں انالیسس کو یا وشلیشن کو ہندی میں. تجزیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر آپ کوئی ٹیکسٹ ہے آپ کا پوئٹری کا، یا کوئی افسانہ ہے یا کوئی ناول ہے، تو اس کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ اس میں کس طریقہ سے کس چیز کو ڈیل کیا گیا ہے. اگر اس میں لینگویج استعمال کی گئی ہے تو لینگویج کیسی ہے، جملے کیسے ختم ہو رہے ہیں، پیرافریزنگ کیسے ہو رہی ہے. اگر کریکٹرز ہیں تو کریکٹر، کون سے کریکٹر دوسرے کریکٹر سے ملتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں، کون سا کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے، کون سا کریکٹر ڈیولپ نہیں کرتا. اگر پلاٹ ہے تو پلاٹ ایک لائن پہ چلا جا رہا ہے یا پلاٹ کہیں ٹوٹتا بھی ہے. ایک چیز ہوتی ہے ٹائم سیکوینس، ایک ٹائم فریم پہ چلتی ہے کہانی. جہاں آپ نے ٹائم کو بیچ سے غائب کیا کہانی بیکار ہو جائے گی. اس لیے کہانی ہمیشہ جیسے گھڑی چلتی ہے ویسے ٹائم چلتا ہے. تو اس ٹائم فریم کو بھی، تو تمام چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے تجزیہ کرنے والا. اور اب تجزیہ جو ہے تنقید کے مختلف جو طریقہ کار ہیں اس میں ایک اہم طریقہ کار شامل ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ پرانے زمانے میں جو تنقید لکھی جاتی تھی، کرٹیسزم لکھی جاتی تھی، آلوچنا لکھی جاتی تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ پریم چند نے بہت اچھی کہانیاں لکھی، ان کی زبان بہت اچھی ہے، اس کے کردار بہت اچھے ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں، بڑے چور لوگ ہیں، ڈاکو لوگ ہیں. اب یہ سب چلنے والا نہیں ہے تنقید میں. آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ شریف ہے تو کیسے ہے، وہ بدماش ہے تو کیسے بدماش ہے، اس کہانی سے اس کی سپورٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. ہمارا جو ریڈر ہے، جو قاری ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ آپ کی زبانی باتوں سے کنونس نہیں ہونے والا. تو اس لیے تجزیہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپنی تنقید کو، اپنی کرٹیسزم کو آپ سبسٹنشیٹ کریں، دلیل وہاں سے لے سکیں اور لوگوں کو کنونس کر سکیں، سمجھا سکیں، تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کی مثالیں، اس کے ایگزامپلس اس کی کہانیوں میں موجود ہیں. تو ان تجزیوں میں ایک طریقہ یہی اختیار کیا گیا ہے کہ اس کو کیسے تجزیہ کیا جائے. کبھی فکری اعتبار سے، کبھی فنی اعتبار سے، تو مختلف انداز سے تجزیے کیے گئے ہیں اور اس طرح سے افسانے کی تنقید کو کافی آگے بڑھنے کا موقع ملا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ تجزیوں کے بارے میں بتائیں جو افسانوں پہ تجزیے کیے گئے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور یہ بتائیں کہ افسانوں کی تفہیم میں ان تجزیوں نے کس حد تک تعاون دیا. میں جیسے سب تجزیوں کا 22 تجزیے کیے گئے ہیں، میں سب کا ذکر تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کچھ اہم تجزیے کیا کیا کیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ میں ترتیب وار دیکھتا ہوں. بہت مشہور افسانہ ہے قمر حسن کا، اسب کشت مار. قمر حسن صاحب ایک زمانے میں افسانہ نگار ہوا کرتے تھے، زندہ اب بھی ہیں لیکن افسانہ نہیں لکھتے. جس زمانے میں انہوں نے افسانہ لکھا انہوں نے بہت ہی باغیانہ قسم کے افسانے لکھے. ایسے ٹاپکس لکھتے تھے کہ جو سمجھنا مشکل ہے یا لوگوں کا ریئیکشن انوائٹ کیا کرتا تھا. وہ اسی طرح کی ایک کہانی اسب کشت مار ہے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ریڈر کے سمجھنے کے قابل نہیں ہے. وہ اپنی سمجھ میں سمجھتے تھے کہ سمبولک کہانی ہے. اس کا تجزیہ کیا ہے نیر مسعود نے، اور نیر مسعود صاحب نے اس کی بعض خوبیاں دکھائی ہیں کہ بعض علامتیں کیسی ہیں کہ جن علامتوں سے افسانہ نگار کے مدعا کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور بعض علامتیں ایسی ہیں جو کہ بھول بھلیاں بن کے رہ گئی ہیں، ایک چٹکلا بن کے رہ گئی ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اس اعتبار سے یہ بہت اہم افسانہ اور اہم تجزیہ ہے کہ نیر مسعود جیسا فکشن رائٹر، نقاد
اور ایک اچھا تجزیہ نگار جس نے یہ تجزیہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کنور سین کا افسانہ ہے جس کا ضمیر حسن دہلوی نے تجزیہ کیا ہے۔ دوسرا بہت اہم افسانہ ہے سید محمد اشرف کا۔ سید محمد اشرف صاحب یہاں پر سینٹرل گورنمنٹ میں ملازمت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے پہلے ہی افسانے سے بے حد شہرت حاصل کر لی تھی۔ یہ وہی افسانہ ہے ڈار سے بچھڑے، اور اس کا تجزیہ کیا ہے پروفیسر شہریار مرحوم نے۔ ڈار سے بچھڑے ایک کسی قدر جذباتی قسم کا افسانہ ہے، اور اس لیے جذباتی ہونا بھی چاہیے کہ افسانہ نگار نے یہ افسانہ اس وقت لکھا تھا جب اس کی عمر مشکل سے 30 سال رہی ہوگی، تو وہ عمر بھی اسی قسم کا تھا۔ دوسرے کہ ہندوستان پاکستان کے ڈویژن پارٹیشن کے اوپر ہے، لوگوں کے ہجرت کر جانے کے اوپر ہے، رشتوں کے بڑھ جانے کے اوپر ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ کے ڈسٹرب ہو جانے کے اوپر ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں بہت اچھا تجزیہ ایک تو شہریار صاحب نے کیا، لیکن جو اعتراض کیا شہریار نے، اس اعتراض کو مباحثے کے اندر دوسرے سپورٹ کرنے والوں نے بھی سپورٹ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ شہریار صاحب نے یہ کہا کہ یہ جذباتیت بہت آ گئی اس کے اندر، اور ایموشنلزم افسانے کے اندر بہت اچھی چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ افسانہ لکھنے والا جتنے بھی ایموشن سے گورن ہوتا ہے، افسانہ لکھتے وقت بہت سبڈیوڈ ہو کر کے، بہت ہی متوازن ہو کر کے لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس پر خاصی گفتگو ہوئی ہے۔ اشرف کی ایک خوبی میں بیان کر دوں جس کا اعتراف ان تمام لوگوں نے کیا ہے کہ اشرف ہمارے آج کے ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جن کا لینگویج کا پارٹ جو ہے بے حد ہی اسٹرانگ ہے، اور جو بہت کم زور قسم کی زبان لکھنے والے زیادہ تر افسانے ہمارے رسالوں میں چھپتے ہیں، کتابوں میں چھپتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ بہت غنیمت ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت اہم افسانے ہیں، گھونسلہ ہے شوکت حیات کا، اس کا تجزیہ کیا ہے انیس اشفاق نے۔ طارق چھتاری کا افسانہ ہے نیم پلیٹ، جس کا تجزیہ کیا ہے حامدی کاشمیری نے۔ طارق چھتاری ایک اچھا افسانہ نگار ہیں، اور حامدی کاشمیری نے ان کے اچھائی کو کہ کس طریقہ سے وہ دیہات کی ریئلٹی کو ڈپکٹ کر کے اپنے افسانے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح سادہ زبان میں اس پوری کہانی کو بغیر کسی علامت کے استعمال کیے ہوئے بہت بھرپور تاثر اور امپریشن کے ساتھ اس کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی تعریف کی ہے، اور بحث کرنے والوں نے بھی تجزیے پر اور افسانے پر ان چیزوں کو تائید کی ہے۔ اس میں دو مضمون جو ہے وہ بڑا اہم مضمون ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس تمام موضوعات کی بڑی خوبصورت ترجمانی کر رہا ہے یہ مضمون یہ پروفیسر گوپی چند نارنگ کا مضمون اور جناب شمس الرحمان فاروقی کا مضمون۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دو مضمون پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ شمس الرحمان فاروقی وہ نقاد ہیں، بلکہ وہ سب سے نمایاں نقاد ہیں کہ جنہوں نے جدیدیت کی پوری تحریک چلائی۔ یہ وہ نقاد ہیں جنہوں نے اپنے میگزین کے ذریعے سمبولک کہانیوں کو اور ایبسٹریکٹ کہانیوں کو سب زیادہ انکریج کیا۔ یہ وہ نقاد ہیں کہ جن کے ہاں چھپے ہوئے افسانوں کو سب سے زیادہ اعتراض کیا گیا کہ ان کے ہاں کہانی پن نہیں ہوتا، بیانیہ نہیں ہوتا ہے، واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس پورے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیے اور شمس الرحمان فاروقی کے اس مضمون کو پڑھیے۔ باتیں تو قمر رئیس صاحب، سید محمد عقیل صاحب، شارب ردولوی صاحب، یا فار دیٹ میٹر ہمارے سردار جعفری صاحب، جتنے بھی ترقی پسند پروگریسو رائٹرز ہیں، یہ سب مطالبہ کرتے رہے کہ کہانی کے اندر بیانیہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، لیکن کسی نے زحمت نہیں کی کہ رک کے یہ بتائیں کہ بیانیہ ہوتا ہے کیا، کہانی ہوتی کیا ہے، علامتی کہانی کو صحیح کہانی میں چینج کیسے کیا جائے گا، بیانیہ کی وجہ سے کہانی میں کیا فرق واقع ہوتا ہے۔ یہ شمس الرحمان فاروقی جنہوں نے باغیانہ طور پہ کہانی میں بڑی تبدیلی کی تھی، یہ وہی شخص پھر آتا ہے بتانے کے لیے لوگوں کو کہ نہیں، تم جس کی وکالت کرتے ہو اس طرح کا بیانیہ داستانوں میں پایا جاتا تھا، ہمارے انتظار حسین کی کہانیوں میں پایا جاتا ہے، اور بیانیہ کا مقابلہ مکالمے سے ہے۔ اگر مکالمے پہ سارا زور، مکالمہ کا مطلب یہ ہے کردار کی بات چیت، اگر آپ نے مکالمے پر کردار پہ سارا زور صرف کر دیا تو پھر واقعات کو کم سے کم بیان کریں گے، اس کے پہلو کم سے کم دکھائیں گے، اور اس کے سپورٹ کے نتیجے میں کسی کردار کو نمایاں کرنے میں آپ کو مدد ملے گی یا مدد نہیں ملے گی۔ اس اعتبار سے انہوں نے بیانیہ کی پوری روایت پر گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ افسانے میں زیادہ لمبی بحث اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ بیانیہ اور کہانی ہے یا نہیں، زیادہ گفتگو ہونی چاہیے کہانی لکھ کون رہا ہے، لکھنے والا اس کے اندر خود موجود تو نہیں ہے، فرسٹ پرسن سے واحد متکلم، یعنی میں سے کہانی تو نہیں بیان کر رہا ہے، کریکٹر باہر کر لے کے آیا ہے تو اس پہ گھس کر کے اپنی رائے تو پیش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ کہانی کو پوری طرح آبجیکٹیو ہونا چاہیے،
معلوم ہو کہ جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے والا صرف دور سے تماشا دیکھ رہا ہے اور کچھ لوگ ایکٹ کر رہے ہیں اسٹیج پہ اور اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں، کوئی بیچ میں لقمہ دینے والا یا کوئی بیچ میں سپورٹ کرنے والا موجود نہیں ہے۔ تو یہ گفتگو نیریٹولوجی کی ہے جو اس وقت ساری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اسی پس منظر میں نیریٹولوجی یا نیریشن کی بنیاد پر شمس الرحمن فاروقی نے بڑی کارآمد گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کو بعد کے نقادوں نے بحث میں حوالہ بنا کر کے بار بار دہرایا۔ شمس الرحمن فاروقی کے بعد گوپی چند نارنگ کا بھی بہت ہی اہم مضمون ہے، تو اس پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ اظہار خیال۔ گوپی چند نارنگ مضمون ڈیفرنٹ ہے، اس اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے کہ گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے کہ اردو افسانے میں تو علامت بہت ہو گئی، علامت نگاری کی باتیں بہت کی گئی، اب گفتگو اس کی ہونی چاہیے کہ تمثیلی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں وضاحت طلب ہیں، یا کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ مختصر، ٹو بی ویری سمپلیفائڈ، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے علامت کا مطلب سمبل، اشارے کنایہ بات کرنا، تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کسی کہانی کو بیان کر رہے ہیں اور کسی تلمیح میں بیان کر رہے ہیں، کوہ ندا کی تلمیح میں بیان کر رہے ہیں، دیوار چین کی تلمیح میں بیان کر رہے ہیں، حضرت آدم کی تلمیح میں بیان کر رہے ہیں، یا رام اور شیام کی تلمیح میں بیان کر رہے ہیں، تو اگر رام کی پوری کہانی سے واقف ہیں، شیام کی پوری کہانی سے واقف ہیں، متھرا کی پوری کہانی سے واقف ہیں، یونان کی پوری کہانی سے واقف ہیں، تو اپنے آپ اس کہانی میں جو باتیں کہی گئی ہیں اشارے کنایے میں کسی اور کریکٹر کے حوالے سے، آپ پوری طرح سچویشن کو سمجھ لیتے ہیں، اور آپ پر یہ الزام بھی عائد نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب کچھ سال قبل منظرنامے پہ آئی تھی، آج کے دور میں اس کتاب کی کیا اہمیت ہے؟ کسی کتاب پر بھی آپ ڈسکشن کراتے ہیں تو سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ وہ کتاب کیوں، ہم اس کتاب کو کیوں ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈاکومنٹری ایک افسانے کے بارے میں پوری ہوا ہے، دوسرے یہ کہ کلاسیکل افسانوں کا رنگ بھی موجود ہے اس کے اندر، میڈیول پیریڈ کے افسانوں کا رنگ بھی موجود ہے، اور نئے افسانے کا رنگ بھی موجود ہے۔ تیسری بات یہ کہ ان افسانوں کے تجزیے میں اور ان کی بحثوں میں وہ تمام ایشوز تقریباً آ گئے ہیں جو ایشوز ہر زمانے میں افسانے کے بارے میں سامنے آتے رہیں گے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دیرپا کتاب بن گئی ہے، اور اس کو ہر زمانے میں، آج ہی نہیں بلکہ آج سے 10 20 سال 50 سال کے بعد بھی اس کی معنویت ختم نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب، بہت ہی معلوماتی، علمی اور فکر انگیز گفتگو آپ نے اس کتاب سے متعلق کی، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ پروفیسر ابوالکلام